जैसे पिछले बार प्रोग्राम्स हो रहे थे और हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे थे, तो आज मैं ज्ञात हानि के तौर पर जहां से हम लोग ने शुरू किया था, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो मलफूजात का इक़्तिबास था, वो असल बुनियादी इक़्तिबास है। अल्लाह ताला के हस्ती को समझने के लिए भी, उसकी मारिफत हासिल करने के लिए, उसका कुर्ब और उसके मोहब्बत में तरक्की करने के लिए, और दुनिया को खुदा की पहचान कराने, खुदा से जोड़ने, अल्लाह ताला की मोहब्बत और मारिफत का तारुफ कराने। तो आज मैं उस इक़्तिबास से बतौर याद दहानी शुरू करता हूँ, ताकि हम सब वाक़फ़े ज़िंदगी मुबल्लिग दाइन खुसूसी के जहन में हमेशा मसीह मौद सलाम का जो इक़्तिबास मलफूज़ात से लिया गया है, वो हमेशा ताज़ा रहे, और आपके ही कलाम में अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है जिसके ज़रिए से उसको समझकर जब हम लोग खलीफा वक्त के इरशाद के मुताबिक दुनिया को खुदा की पहचान कराएंगे, हमारा जो तबलीग का टारगेट है, या जमात अहमदिया में अहमदी मुसलमान को जो तरबियत का टारगेट है कि अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में उनको मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह खुदा ताला का तारुफ कराया, आपने मारिफत और मोहब्बत के क्या लाएमल दिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के आपने क्या ज़राए बताए, आपके कलाम से जितना हम लोग पेश करेंगे उतना हमारा खलीफा वक्त का तरबियत और तबलीग का टारगेट पूरा होगा। तो इसलिए ये बहुत अहम इक़्तिबास है जिसके बुनियाद पर हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है। इसको हमेशा जहन नशीन कर लें, और तमाम अहबाब जमात को ये इक़्तिबास के फजल से, ये मसीह मौद सलाम का कलाम, ये इक़्तिबास हमेशा ताज़ा रहे। मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो इसका पस मंज़र है, उसको डिस्कस करते हुए फरमाते हैं, इस वजह से अक्सर लोग शक व शुबात में रहते हैं और उनको खुदा ताला की हस्ती का कोई पता नहीं लगता कि वो है भी कि या नहीं। फिर किस तरह खुदा ताला की हस्ती को साबित करना, किस तरह हम लोग ने गौर करना, किस तरह खुदा की पहचान हमारे दिलों में और जहन में हम लोग ने बिठाना, और उसके जरिए किस तरह खुदा ताला की मोहब्बत, मारिफत और कुर्ब के रास्ते तलाश करना, अपने लिए भी और दुनिया में हर गैर महमदी मुसलमान भाई और गैर मुसलमान के भाई, आप हमें एक बहुत अहम तरीन लाए अमल दे रहे हैं। मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक पर्चा सिला हो तो इंसान जान लेता है, यानी कपड़ा सिला हो तो इंसान जान लेता है कि इसको सीने वाला जरूर कोई है। एक घड़ी है, वक्त देती है, अगर जंगल में भी इंसान को मिल जावे तो वो ख्याल करेगा इसका बनाने वाला जरूर है। बस इस तरह खुदा ताला के अफ़आल को देखो, इसने किस किस्म की, कैसे किस किस किस्म की घड़ियां बना रखी हैं और कैसे कैसे अजूबात कुदरत में हैं। एक तरफ तो इसकी हस्ती के अकली दलाइल हैं, एक तरफ निशानात हैं। वो इंसान को मनवा देते हैं कि एक अजीम शान कुदरत वाला खुदा मौजूद है। वो पहले अपने बरगज़िदे पर अपना इरादा जाहिर फरमाता है, और यही बारिश है जो अनबिया लाते हैं
اور جس کا نام پیش گوئی ہے. Here Hazrat Masih Maud alayhi salam informs us that to attain love of Allah, to recognize Allah, there are two major things which we should always keep in mind. One is the wonders of nature which Allah has created in this universe, in this earth, everywhere, whatever Allah has created. They have wonderful miracles in that, ajubat. They are wonders. So once you ponder over the creation of Allah, the wonders of nature created by Allah, whether it is in the universe, whether it is in the earth, whether it is in our body, we get to acknowledge, we come to recognize there has to be a creator for this wonderful creation. This is the first point. Then the second proof of Allah is the prophecies which prophets bring, and especially Holy Quran informs us of the various prophecies. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کا فعل، قانون قدرت پر غور کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہستی کا ثبوت ملتا ہے، جب ہم لوگ قانون قدرت پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اندر، اس کے نیچے ہم ڈوبتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات اور فضل کیے. قانون قدرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ کی ہستی کے لیے، اللہ کی محبت اور معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قانون قدرت، اللہ تعالیٰ کے فعل، اللہ تعالیٰ کے کریشن پر غور کرنا لازم ہے، تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کر سکیں. پھر دوسری دلیل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مستقبل کی خبر دے کر پیش گوئی فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں ہر قسم کی پیش گوئی موجود ہے جو پرانے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور قیامت تک کے واقعات کا ذکر ہے. تو یہ پیش گوئی دوسری دلیل ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت میں ترقی کریں. اور اللہ تعالیٰ، جیسے ہم لوگ بار بار ذکر کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ہستی کا ثبوت قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، ایک ذاتی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر قرآن نازل ہوا. اور آج کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے قرآن کی تفسیر کر کے یہ ساری باتیں کھول کے ہمارے سامنے رکھی، تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکے، اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت میں ترقی کر سکے، اور دنیا کو خدا کی پہچان کرا سکے، اور ان کو خدا سے جوڑ سکے مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے کلام سے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو یہ دو جو بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھنا، قانون قدرت اور پیش گوئیاں. تو اس سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح خامس کا ایک بہت اہم انٹرویو چھپا ہے. ریویو آف ریلیجن نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پروجیکٹ. تو آپ ریویو آف ریلیجن میں جائیں تو حضور اقدس کا انٹرویو ہے، اس میں سے میں آہستہ آہستہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر سوالات پڑھتا جاؤں گا. آج صرف ایک دو سوال اس میں سے لوں گا، پھر آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. ریویو آف ریلیجن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزی میں شروع کیا تھا، اور اس کا اصل بنیادی مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ میں دنیا کو ایگزسٹنس آف گاڈ
के बारे में साबित करने के लिए रिव्यू ऑफ रिलीजन मैगजीन मैंने शुरू किया है। जो सवाल हुजूर अक़दस से किया गया उसको मैं इंग्लिश में पढ़कर उर्दू का खुलासा पढ़ देता हूँ, फिर इंग्लिश जवाब पढ़कर उसका उर्दू का खुलासा पढ़ लेता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है। कई सवाल थे, आज मैं सिर्फ 2 सवाल और उसका जवाब जो हुजूर अक़दस अय्यदुल्लाह बिन अज़ीज़ ने दिया उसको मैं पेश करता हूँ। सवाल हुजूर अक़दस अय्यदुल्लाह बिन अज़ीज़ से पूछा गया, योर होलीनेस, when trying to convince people of the existence of God, some people ask me the question as to how to discuss the subject of suffering in relation to God when a person is actually going through suffering. For example, a person may be going through a calamity, a natural disaster, or as at present, the COVID-19 pandemic raging. Those people say, when they tell others about God and suffering in this pandemic, when they are passing through suffering, it becomes very difficult to discuss it and they sometimes face a negative reaction. हुजूर से ये सवाल किया गया कि जब हम दुनिया से, लोगों से खुदा की हस्ती के बारे में, खुदा की पहचान कराते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी सामने आता है कि दुनिया किन किन मुश्किलों से गुजर रही है। अभी अर्थक्वेक होते हैं, टाइफून्स आते हैं जिसको कैलामिटी कहते हैं या नेचुरल डिजास्टर। अब सारे दुनिया में ये कोरोना वायरस की वो जो चल रहा है, कोविड-19 की पैंडेमिक वो चल रही है, उसके पस मंजर, उसके बैकग्राउंड में हम लोग जाके बात करते हैं कि ये सफरिंग हो रही है, ये लोगों को मुश्किल आ रही है, उसके साथ खुदा ताला की हस्ती के बात। जब हम लोग ये सफरिंग, ये कोरोना वायरस के लोग कितने मुश्किल में पड़ गए हो रही है, सफरिंग हो रही है किसी और वजह से, और खुदा ताला की हस्ती को उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लोग खुदा ताला के बारे में सुनने के बजाय नेगेटिव दिखाते हैं इस सफरिंग के वजह से, और खुदा ताला की बात के बारे में सुनते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ने किस तरह सही तौर पर खुदा की पहचान कराना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। फिर हुजूर अक़दस शुरू में जवाब देते हैं कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, टाइफून होते हैं या कोविड-19 का पैंडेमिक होता है, ये एक लॉ ऑफ नेचर के तहत चलता है। उसका जवाब आप लोग पढ़ लें रिव्यू ऑफ रिलीजन से, उसका लंबा जवाब है, उसका मैं जवाब अभी नहीं पढ़ता। फिर आगे जाकर हुजूर अक़दस फरमाते हैं कि आपने ऐसे सिचुएशन में किस तरह तबलीग करनी है, किस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में तारुफ कराना है, खुदा के पहचान कराना है, खुदा की मोहब्बत और मारिफत किस तरह उनके सामने पेश करना। हुजूर फरमाते हैं ये बहुत अहम इक़्तिबासात है, इसको बार बार सुने, बार बार पढ़े और गौर करें। बहुत कीमती नसीहत है हुजूर अक़दस की हम सब के लिए, और सिवाय खलीफा वक्त के कोई हमें सही गाइडलाइंस नहीं दे सकता है कि हस्ती बारी ताला, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत और मारिफत को किस तरह दुनिया के सामने, अहली के सामने या दूसरों के सामने पेश करना है। हुजूर अक़दस फरमाते हैं you need to consider the individual psyche of the person you are addressing. But why start with this subject? हुजूर हमें पहली बात करते हैं कि जब किसी के सामने बात करते हैं उसकी नफ्सियात, उसके रुझान को समझना। लेकिन हुजूर हमें ये नसीहत करते हैं, सफरिंग के बारे में तुम क्यों शुरू करते हो? सफरिंग का टॉपिक लाना नहीं चाहिए, बट वाई स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट, यानी सफरिंग का। वी शुड अवॉइड ब्लाइंडली विदाउट थॉट और रीजन बिगिनिंग ए डिस्कशन विद ए पर्सन। आंख बंद करके सोचे समझे बगैर सफरिंग का टॉपिक लेना, उनके नफ्सियात को समझे बगैर, उनके रुझानात को समझे बगैर,
یہ ایک بلائنڈ تبلیغ ہے، آنکھ بند کر کے تبلیغ، اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور جس پڑھتے ہیں، وی شوڈ اوائڈ بلائنڈلی وداؤٹ تھاٹ اور ریزن beginning a discussion with a person where you start telling one who has experienced some suffering that it is a result of their not fulfilling the rights of Allah. It is possible that the person has fulfilled the rights of Allah, and so you have to assess each circumstances and then proceed. پھر سے میں پڑھتا ہوں، بہت اہم ہے۔ We should avoid blindly without thought or reason beginning a discussion with a person where you start telling one who has experienced some suffering that it is a result of their not fulfilling the rights to Allah. It is possible that the person has fulfilled the rights of Allah, and so you have to assess each circumstance and then proceed. حضور فرماتے ہیں جو بڑی غلطی ہم لوگ تبلیغ میں کر لیتے ہیں، جا کے کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں اس لیے سفرنگ ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے۔ حضور کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ جس انسان سے بات کر رہے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کیے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو سفرنگ آ سکتی ہے۔ تو اس میں آنکھ بند کر کے کسی کو یہ جا کے کہنا کہ کیونکہ میاں اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ نے ادا نہیں کیے یا ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ کو یہ سفرنگ آئی ہے، اس لیے خدا کے حقوق ادا کریں۔ حضور کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر آگے، sometimes people become too emotional and fail to properly resort to the intellect on how to approach this. کہ کبھی تبلیغ کرتے وقت جذبات بن جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جذباتی بن جاتے ہیں اور صحیح طور پر عقل استعمال کرے بغیر اس سبجیکٹ کو ہستی باری تعالیٰ ایکسنس آف گاڈ کو پیش نہیں کرتے، اس کو سفرنگ سے ملا دیتے ہیں۔ ٹاپک سفرنگ، مشکلات اور ایگزسٹنس آف گاڈ سے ملا کر پیش کرتے ہیں، جو صحیح طریق نہیں، حکمت اور عقل کے خلاف ہے۔ پھر بہت اہم نصیحت حضور فرماتے ہیں، آپ نے پھر کیسے کیا اپروچ لینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ اس کو بہت غور سے سنیں۔ حضور اقدس بہت اہم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، firstly, instead of discuss suffering, bring them to believe in God. That is first step. Speak to them about God's mercy and compassion. Suffering is a topic that is to be addressed at a later stage. Sometimes we start speaking on suffering right away, and this will push them away. So there has to be a sequence, some steps that you follow in the right way when approaching this and discussing with people. You should follow that sequence and plan properly how you will proceed. پہلا قدم آپ نے تبلیغ میں کیا اٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں آپ نے ثبوت دینا ہے۔ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، وہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ سفرنگ کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آئے، ارتھ کویک آیا، پینڈیمک آیا، اس کی بات نہیں کرنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرو، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹلیس فیور انسان پہ کیے، اس کی بات۔ اب دیکھیں یہی ٹاپک ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات کا اس لیے میں آج یاد دہانی کے طور پر پیش کیا، مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دو بنیادی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو عجوبات ہیں قدرت میں، ونڈرز آف نیچر، اس کا علم ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی انسانیت پر کاؤنٹلیس فیور کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، فضل کیے ہیں، اور اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کو ہستی ثابت کرو۔ اور حضور اقدس وہی فرما رہے ہیں، اسپیک ٹو دیم اباؤٹ گاڈس مرسی اینڈ کمپیشن۔ یہ اسٹارٹ کرو، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ثابت کرو، اور اس کے لیے مسیح علیہ السلام نے دو طریقہ ہے، ونڈرز آف نیچر اور پیش گوئی، وہ ہے فرسٹ اسٹیپ۔ اور جیسے بڑھو گے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت ان کے دل میں کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے جو ونڈرز نیچر ہے، قانون قدرت ہے، کریشن ہے، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ونڈرز بنائے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، آپ نے وہ پیش کرنا ہے. میں پڑھتا ہوں، اسپیک ٹو دیم اباؤٹ گاڈس مرسی اینڈ کمپیشن. Suffering is a topic that is to be addressed at a later stage. مشکلات، پریشانی جو انسان گزر رہا ہے اس کی بات نہیں کرنا، پازیٹیو. اللہ تعالیٰ ہستی، اس کے عجوبات سے، ونڈرز آف نیچر سے، اس نے جو فضل کیے، نعمت کے احسان، اس کو پہلے پیش کرنا ہے. اب یہی اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس بنا پر حضور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں وہ مسیح علیہ السلام کی لیکچر لاہور پیج 8 کی تفسیر ہے. مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اٹ شوڈ بی بورن ان مائنڈ. لیکچر لاہور 8، میں نے پچھلے بار بھی اس کو کوٹ کیا تھا، دوبارہ حضور کے اس جواب سے کنیکٹ کر رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیکچر لاہور میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں should be borne in mind that all teachings of Islam lead us to the single objective which is inherent in the word Islam, and to this end the Holy Quran endeavors to inculcate divine love in our hearts. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم دنیا کو خدا کی پہچان کراؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا کی محبت ان کے دل میں قائم ہوگی. کیوں؟ قرآن، اس میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کیا پیش کرتا ہے، کیسے پیش کرتا ہے؟ مسیح موعود آگے فرماتے ہیں، ہولی قرآن reveals to us not only the beauty and glory of God but also reminds us of his countless favors, for it is only through beauty and kindness that love finds its way into person's heart. حضور کے کیا الفاظ تھے؟ پہلا قدم، speak to them about God's mercy and compassion. مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہے؟ Holy Quran reveals to us not only his beauty and glory but also reminds us of God's, Allah's countless favors, for it is only through beauty and kindness that love finds its way into a person's heart. تو تبلیغ میں، تربیت میں، احمدیوں کو خدا سے قریب لانے، ان کی محبت اور معرفت میں بٹانے کے لیے ہم تمام واقف زندگی مبلغ اور داعی خصوصی کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی مرسی کیا ہے، اس کا کمپیشن کیا ہے، اس کا کاؤنٹلس فیور کیا ہے، اس کو سیکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 750 اور اس سے زائد آیت قرآن کریم میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ تم میرے عجوبات کو سیکھو، قانون قدرت کو سیکھو، کاؤنٹلس فیور کو پیدا کر کے 750 اس سے میں نشانی کر دی ہے. پچھلے بار پورا کو میں نے 50 آیت سے سبق لے کر اس میں جو انسان کے لیے پیدا کیے زمین آسمان اس کے علم اور اس کو پہلے پیش مسلمان میں تاکہ مسیح موعود فرماتے ہیں کیا قرآن کلام میں جو اللہ نے ونڈر انسان کے اندر محبت ہوگی، اس کا ہوگا اور وہ اس کے بعد جو میں یہ ملفوظات کا پہلا حصہ ہے. کیا ہے پہلا حصہ؟ فرسٹ اسٹیپ، اللہ تعالیٰ کریشن، اللہ کے قانون قدرت، اللہ تعالیٰ کی محبت انسانیت کے دل پیدا کرنا. اور وہی حضرت نے فرمایا اسٹیپ از ٹو اسپیک اباؤٹ دی مرسی اینڈ کمپیشن. اور ملفوظات میں مسیح موعود نے کیا لاہور کے جیٹ میں اس کی تفصیل بتائی اور خلیفہ وقت نے ہمیں مزید کھول کر بتایا کہ پہلا قدم اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام کرانا چاہیے. اس کے بعد دوسری
دوسرا حصہ کیا تھا ملفوظات کا؟ نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیش گوئی لاتا ہے، اور قرآن کریم میں بے شمار پیش گوئیوں سے بھرا ہے۔ اس کے ذریعے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان خود کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کرتا ہے، اور دنیا کو بھی خدا کی پہچان کرا سکتا ہے، اور اللہ کی محبت معرفت اور میں قرآن کی برکت سے، قرآن کریم کی پیشگوئیوں کی برکت سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کے ذریعے اس کو حکمت سے، نرمی سے، پیار سے ان جیت کر ان کو کی طرف لا سکتا ہے۔ آپ کا دوسرا حصہ سے کیا گیا، اسی میں سے حضور اقدس سے پوچھا گیا، Your Holiness, an argument some atheists put forward is that just saying a large number of people observed or experienced God does not prove it to be true. They say many people have said they have seen UFOs or aliens, but that does not prove to be true in the same way. Your Holiness, how can we respond? سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے سامنے خدا کی پہچان کرتے وقت کہتے ہیں دیکھو کتنے لوگوں نے خدا سے پیار کیا، خدا کا تجربہ حاصل کیا، ان کے دعا قبول ہوئی، ان سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی تعلق پیدا ہوا اور خدا کا ان کا تجربہ ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو جو ناستک ہے، جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ ہمیں کاؤنٹر جواب کرتے ہیں، کاؤنٹر سوال کرتے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹس، یو ایف او جس کو کہتے ہیں، ایلینز کی دوسرے ستاروں سے یا دوسرے پلانٹ سے لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا، اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا، لیکن وہ تو ثابت نہیں ہوا۔ تو پھر اسی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کے تجربہ کا پیش کرتے ہیں تم لوگ، وہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اس کا دیکھیں جواب حضور اقدس نے کتنے پیارے انداز میں، بہت اہم جواب ہے۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، جو دوسرا حصہ ہے مسیح موعود علیہ السلام کا، قرآن کریم کی پیشگوئی کے ذریعے حضور اقدس اسی سمجھاتے ہیں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، We observe that the Holy Quran describes matters such as Big Bang and black holes. The Quran makes numerous prophecies and speaks of the seas joining together and many others. Then the promised Messiah alayhi salam made many prophecies. Hazrat Muslim Maud Razi Allah anhu, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, the second successor to promised Messiah, mentioned prophecies such as in Invitation to Ahmadiyyat about the progress of Ahmadiyyat. Many of these prophecies or description no one could understand at that time. Yet all these prophecies continue to be fulfilled until today, and the world witnessed these prophecies come true. Today we observe many of these past prophecies coming to light, and all of this tell us that there is a supreme being, there is some being. Whether one is a Christian or a Muslim or otherwise, these things tell us that there is a God, and God informed the prophets beforehand about matters that would come to pass. پھر آگے اور تفصیل میں جواب دیتے ہیں، صرف اس کا میں خاص پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں، یونیورس کس طرح شروع ہوئی، بگ بینگ، بلیک ہولز کے ذریعے، اس کے علاوہ بہت ساری پیشگوئیاں قرآن میں ہیں۔ پھر مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے پیشگوئی کی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کی، اور یہ ساری پیشگوئیاں جس وقت پیشگوئی کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس زمانے میں یا مسیح علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی، یا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو دعوت اللہ انویٹیشن ٹو احمدیت میں جماعت کی طرف کی پیشگوئی کی، یہ ساری باتیں اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں جب قرآن نازل ہوا، جو پیشگوئیاں قرآن میں ہیں، مسیح علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں کی اس زمانے میں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو لکھا ان کے زمانے میں، کیا کوئی عقل مند انسان اس زمانے میں جب یہ پیشگوئی کی گئی تھی یا لکھی گئی تھی تو کوئی سوچ سکتا تھا
उनको तो समझ में ही नहीं आया क्या। तो ये खबर यानी ये गैब की खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को या मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम को किसने दी, उससे साबित होता है कि एक वजूद है, एक सुप्रीम बीइंग है। तो इंसान चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो हो, उसको जब पेशगोइयों के जरिए से खुदा ताला की हस्ती को साबित करेंगे तो उसको सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई ऐसी गायबी ताकत है जो ये बातें जो नामुमकिन सी नजर आती थी उस जमाने में उनको बताई और आज वो पूरी हो रही है, चाहे वो साइंटिफिक प्रोफेसीज हो या नॉन साइंटिफिक प्रोफेसीज। ये दो सवाल मैंने लिया। फिर एक आखिरी सवाल मैं लेकर हुजूर से आपको एक किताब के बारे में जिक्र करूंगा जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मलफूजात में जो इक़्तिबास पढ़ा और हुजूर अकरम ने तशरीह की। एक तो वंडर्स ऑफ नेचर से मर्सी कंपैशन लेक्चर लाहौर में जो मसीह मौऊद ने फरमाया काउंटलेस फेवर्स, और मसीह मौऊद ने जो दूसरा हिस्सा बताया कुरान की पेशगोइयों से, और जैसे हुजूर अकरम ने बताया होली कुरान मेंशन्स अबाउट बिग बैंग, ब्लैक होल एंड अदर प्रॉफिट्स। ये दोनों को कंबाइन करके वो कौन सी किताब है जिसमें हम लोग ने सवाल की। ये अतफाल यूएसए के अभी वर्चुअल मीटिंग भी थी, अतफालुल अहमदिया यूएसए से एक बच्चे ने हुजूर से सवाल किया। इतिफुल इब्राहिम आस्क्ड हुजूर what is the best answer to give to naturalists who believe in the Darwinian theory of evolution that human evolved from apes when the Quran tells us otherwise? सवाल है एक तिफल ने किया, हुजूर जो आज के साइंसदान हैं वो कहते हैं डार्विनियन थियरी ऑफ इर्तका एवोल्यूशन के जरिए इंसान का इर्तका मंकीज यानी एप से हुआ, लेकिन कुरान तो कुछ और कहता है, हम उनका कैसे जवाब दिया जा सकता है। अब देखें हुजूर ने उस बच्चे की तारीफ, ये बच्चे की उम्र 10, 11 या 12 साल की है, 10, 11, 12 साल की उम्र का बच्चा है। हुजूर अकरम ने उस जो तिफल इब्राहिम को से फरमाया, आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन हजरत अमीरुल मोमिनीन आस्क्ड इब्राहिम इफ हिज मदर वाज मरियम, to which Ibrahim replied that she was. Huzur smiled and said, that is why your question is very scholarly. वालदा का नाम पूछा, पर जब पता चला कि मरियम है उनकी वालदा, शायद हुजूर उनको जानते हैं, तो हुजूर ने फरमाया तो बड़ा इल्मी सवाल है तुमने पूछा है। अब देखें एक 10, 11, 12 साल का बच्चा ये सवाल कर रहा है, तो हमारा कितना बड़ा फर्ज बनता है हम वाक़फ़े ज़िंदगी मुबारक दाइन खुसूसी इस टॉपिक पर गौर करें। हुजूर ने उस बच्चे की 10, 12 साल का जो बच्चा है उसकी तारीफ की कि ऐसा इल्मी सवाल कर रहा है। फिर आगे हुजूर फरमाते हैं, इसको गौर से सुने। हुजूर said, you see, this is not only the theory which is accepted now by everyone. There are quite a number of scientists who believe that Darwinian theory is not true, and it is not necessary that evolution of human beings started from the monkeys or a beetle. Some people say it is from the beetle, some say the monkey, some say other insect. यानी हुजूर फरमाते हैं कि आजकल कई साइंसदान पैदा हो गए हैं जो डार्विनियन थियरी ऑफ इर्तिका से इख्तिलाफ करते हैं। कोई कहता है कि हम मंकी से इंसान की इर्तिका हुई, कोई कहते हैं बीटल एक कीड़ा है, या कोई कहता है कि किसी और इंसेक्ट से हुआ। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं rather lengthy answer is required for this. If you have the capability of understanding the answer to this question, there is a chapter in the book Revelation, Rationality, Knowledge and Truth by Hazrat Khalifatul Masih IV, and there are quite number of answers in Hazrat Khalifatul Masih's Sani literature too. But you can read Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. There is one chapter there that gives the correct answer, and it is quite a long answer.
So from there you will be able to understand, or you can ask your mother to explain to you. Phir huzur farmate, I want to make sure understand, you know that this is not only the theory, and all scientists do not believe in this theory. There is some opposition against this theory as well. دیکھیں حضور، ایک بچہ جو 10 سے 12 سال کی عمر کا ہے، کیونکہ پروگرام کے آخر میں حضور اقدس نے یہ فرمایا تھا کہ جو 10 سے 12 سال کے بچے، انہوں نے ہی سوال کیا. اب یہ غور کریں، ایک بچہ جو 10 سے 12 سال ہے، اس کو حضور کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ ریولیشن ریشنلٹی نالج کتاب پڑھو، اس میں یہ آنسر، کریکٹ آنسر دیا ہے. انسان کیسے پیدا ہوا، انسان کے ارتقاء کے لیے ایولیوشن تھیوری قرآن کیا کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں بٹ یو کین ریڈ ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ. دیر از ون چیپٹر دیٹ گیوز دی کریکٹ آنسر اینڈ اٹ از کوائٹ اے لانگ آنسر. سو فرام دیر یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اور یو کین آسک یور مدر ٹو ایکسپلین ٹو یو. اب ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب ماشاءاللہ قابل، عالم، دائن خصوصی ہیں، مبین ہیں، اور بڑے جذبے کے ساتھ تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. حضور کی نصیحت ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ پڑھنے کی کس کو ہدایت کر رہے ہیں؟ ایک 10 یا 11 یا 12 سال کے بچے کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ نے اس کتاب سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور اقدس اس چھوٹے عمر کے ایک طفل کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور صحیح جواب اس میں ڈھونڈو آپ فرما رہے ہیں. تو ایک بچہ جو 10 سے 12 سال کا ہے، تو ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے خلیفہ وقت کے آواز کو لبیک کرتے ہوئے ایک دل محبت سے، کیونکہ خلیفہ وقت کا ارشاد ہے ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، جو اردو میں ہے اور انگریزی میں بھی ہے، اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں اور یہ ساری باتیں. پھر آخر میں وہی میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم اتنا بڑا فضل ہے، نعمت ہے، کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو ملفوظات میں اقتباس بتائے 2 ذریعے سے، جس کے ذریعے خدا تعالیٰ پہچان ہم لوگ کر سکتے ہیں، خود بھی اور غیروں کو بھی کرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کر سکتے ہیں اور قرب حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہے ونڈرز آف نیچر، اللہ تعالیٰ کا کارخانہ، اللہ تعالیٰ کا افعال، اللہ تعالیٰ کا فعل، اللہ تعالیٰ کا کریشن، جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. یہ یونیورس اس طرح شروع ہوا بگ بینگ سے، بلیک ہول سے، پھر یہ زمین آسمان، ہمارے آنکھ، کان، واٹر سائیکل، ہر چیز جس کا بار بار ہم لوگ نے ذکر کیا کہ 750 آیت قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت آف نیچر سے پڑھا. یہ چیز. پھر دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ملفوظات میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم لوگ نے اپنے آپ کے لیے کرنے اور دوسروں کو کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی پیش گوئیوں سے جب آپ غور کریں گے یقین ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا ہستی موجود ہے جس نے یہ غیب کی خبریں 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتی ہے. اور جیسے بار بار ہمارے مسیح علیہ السلام اور خلفاء کرام نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین ثبوت اللہ تعالیٰ کو ہستی کو ثابت کرنے کا قرآن کریم ہے. دنیا میں سب سے بہترین جو لائے عمل ہے اس کے ذریعے اللہ کی محبت، معرفت اور قرب حاصل کی جا سکتی ہے، ذاتی محبت کو قرآن کریم ہے. تو اس کے ذریعے ہم لوگ نے وہ جو حاصل کی ہے یہ پیشگوئیوں کے ذریعے جو بنیادی بات حاصل کی ہے کہ ہم لوگ اس کے ذریعے وہ اقتباس کو اس لیے میں نے پیش کیا اس کو بار بار سنیں. اب وہ پیشگوئی میں جو 2 حصے ہیں، ونڈرز آف نیچر، قانون قدرت، اور اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی، یہ دونوں کو کمبائن کر کے حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے، اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت میں ترقی کرانے کے لیے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہے، جس میں ونڈرز آف نیچر بھی بھرا ہوا ہے،
قرآن کی وہ جو آیت جو قانون قدرت کی باتیں کرتی ہے اس سے بھی بھرا ہوا ہے. قرآن کریم نے جو بلیک ہول کی پیش گوئی کی، یونیورس کے آغاز کی پیش گوئی کی، اور جو دیگر پیش گوئیاں کی سائنٹیفک دیگر پیش گوئیاں، اس سے بھی وہ کتاب بھرا ہوا ہے. تو ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ مسیح علیہ السلام کے اس ملفوظات کی تفسیر ہے جو میں نے شروع میں پڑھا. تو اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے. آپ سب سے بڑے پیار سے، نہایت سے ادب سے، درخواست سے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں ترقی کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں محبت اور معرفت. اس کے لیے ہمارے پاس ہر کتاب اہم ہے. 2 اہم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے میں، ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت میں اور ذاتی محبت میں ترقی کرنے. ایک تو ہے مسیح موعود علیہ السلام کی براہین احمدیہ جو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور دوسری ہے خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو اردو میں بھی ہے، انگریزی میں ہے. اور یہ 2 کتاب انٹرنیٹ سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، اور رمضان مہینے میں جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، ناظرہ بھی دہرائیں گے، براہین احمدیہ بھی اور ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ بھی. اللہ تعالیٰ کے ونڈرز آف نیچر جو قرآن میں ذکر ہے اور جو پیش گوئی کا ذکر ہے، ان دونوں کی تفسیر ہے یہ کتاب. تو براہین احمدیہ کو بھی، ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کو بھی ہم تفسیر القرآن کہتے ہیں. اس لیے آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے، ہمارے تمام واقف زندگی، تمام مبلغین ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے گہرائی سے مطالعہ کریں، اردو یا انگلش میں. براہین احمدیہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تاکہ ہم لوگ قرآن کریم کی صحیح تفسیر سیکھ کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت میں ترقی کر سکے اور دنیا کو بھی خدا تعالیٰ کی پہچان کرا کر قرآن کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا سکے. یہ میری عاجزانہ درخواست ہے. اور رمضان شروع ہونے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کیا رمضان میں یہ پروگرام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اس کا بعد میں آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. نہیں ہو سکے گا آپ لوگ کے لیے ایک پیار سے ایک ہوم ورک دے رہا ہوں میں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر 4-5 گھنٹہ جب آپ قرآن کا ناظرہ پڑھتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، براہین احمدیہ اور ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو قرآن کی تفسیر ہے اس کا خود مطالعہ کریں. اور تمام جماعت میں احمدیوں کو اردو یا انگلش میں یہ دونوں کتاب کے لیے خاص وقت نکالنے کے لیے آپ پیار سے حکمت سے درخواست کریں. تو آج کا پروگرام اس سے ختم کرتا ہوں. اگر کسی کو سوال ہے یا کیا پوچھنا ہے تو آپ لوگ نا ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ پروگرام چونکہ یہاں کچھ انٹرنیٹ کا ڈسٹربنس تھا. سلطان صاحب آواز ٹھیک آ رہی تھی، ویڈیو ٹھیک جا رہا تھا یا کوئی پرابلم ہوا بیچ میں؟ جی سر، آڈیو پروگرام آواز ٹھیک آئی تھی؟ صحیح آواز نہیں آ رہا، کوالٹی تھوڑا کم آ رہی تھی سر. اچھا کم آ رہی تھی آواز. انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے لیکن آٹو ریکارڈ ہوگا نا؟ جی 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 السلام علیکم جی. آج بالکل آواز میں دقت ہے، انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم چل رہا تھا بار بار، تو اس لیے نا شاید آواز بھی کم ہو رہی تھی، فلکچویٹ ہو رہا تھا. لیکن ابھی اور 10-15 منٹ ہے. آپ کو کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی پیش کرنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ پھر ختم کر لیں یہ پروگرام کو. لیکن آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ملفوظات کا جو اقتباسات ہے ہمارے زندگی کا اصل اقتباسات ہے اللہ کی محبت اور معرفت میں ترقی کرنے کا، اور اس اقتباسات کی ہی تفسیر ہے براہین احمدیہ کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کتاب. پلیز آپ سب سے پیار سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے ایک کتاب سے فائدہ اٹھائیں. تمام احمدیوں کو پیار سے اور حکمت سے دو کتاب کی اہمیت سمجھائیں اور اپنے تمام غیر احمدی دوستوں اور غیر مسلمان دوستوں کو بھی ان کتاب کی اہمیت بتا کر ان کو انٹرنیٹ سے یہ کتاب پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ ہم لوگ خلیفہ وقت کے تربیتی اور تبلیغ ٹارگیٹس کو مزید بہتر رقمیں آنے والے رمضان میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا کر سکتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اپنے فضل سے. آمین.
کوئی بات کرنی ہے، کسی نے کوئی پوچھنا ہے؟ کیونکہ اب 10 منٹ، کیونکہ آج کل یہ گوگل میٹ کا 1 گھنٹے کا ریسٹرکشن ہو گیا ہے فری. جیسے 1 گھنٹہ ختم ہوگا پہلے آف ہو جائے گا 1 اپریل سے. تو ابھی 10 منٹ ہے، 9 منٹ ہے. اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ابھی پروگرام ختم کر لیتے ہیں اور پھر آپ دعا کر کے محنت کر کے برائن احمدیہ اور ریولیشن سے زیادہ استفادہ کریں اور تمام احمدیوں کو اس کتاب کی اہمیت رمضان کے مہینے میں بتائیں تاکہ صحیح معنوں میں وہ قرآن کو سمجھ سکے ان 2 کتاب کے ذریعے سے، اور دنیا کو بھی اور اپنے لیے بھی خدا کی صحیح پہچان، معرفت، محبت میں ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ترقی کر سکیں. کسی نے کچھ کہنا ہے یا پوچھنا ہے؟ اگر کوئی بات نہیں پوچھنی ہے تو انشاءاللہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ فلکچویٹ ہو رہا ہے. تو اس کا جس بھی ریکارڈ ہوا ہے اگر آواز کم ہے انشاءاللہ اس کو آپ کو کل بھیج دیا جائے گا. آپ بھی سنیں اور تمام احباب جماعت کو اس کے آڈیو سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس رمضان کے مہینے میں برائن احمدی کتاب ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کتاب سے زیادہ استفادہ کر سکے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.